बुरहान की नीली आंखें होप, डर, घबराहट के मिले जुले तासर दिखा के कलाम को कुछ बुरा होने का जैसा एहसास महसूस हुआ। बुरहान बिना जवाब दिए गाड़ी की तरफ भागा। कलाम भी फौरन से पीछे ही लपके, जबकि बुरहान तेजी से गाड़ी में आयत को डाले हस्पताल की तरफ रवाना हुआ। लाहौर। हाँ बोला हाँ जो लैपटॉप खोले बैठा था, अपने हाथ हबरी किया थी। कॉल पिक करते फ़ोन कान से लगाते पूछा, ये कब हुआ? सहान एकदम बैठे से उठते खड़ा होते फिक्र से दरियाफ्त कर गया, जबकि परेशानी से टहलना शुरू हुआ। सर ये कल का वाक़या है, रात के किसी पहर चार उसके बाप पर किसी ने जानलेवा हमला किया। सरशार को आज ही गौर लाया गया, एक गोली कंधे के पास तो दूसरी हाथ पर लगी। इतना ही नहीं सर, सुनने में आया वहाँ कोई डील होने वाली थी। क्या ये डील बुरहान के साथ थी? सहानी फिक्र से मेन बात पूछी। सर ये बताना थोड़ा मुश्किल है, चूँकि अभी ठीक से पता नहीं चला। फ़ोन के पार आदमी ने आराम से गोया हुआ, मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ। सहान सपाट सा दो टोक बुल फ़ोन काट गया। कैसी डील हो सकती है? सहान खुद से उलझा था जब ये सोते आद्यान को कॉल मिलाई। मीरपुर, आप सोए नहीं अभी तक? जमाल जो परेशान सा बाहर से घर में दाखिल हुआ था, अपने बाप असलम शाह को फिक्र से टहलते देख इस्तफसार करते वहाँ सोफे पर विराजमान हुआ। कैसे सोचा था भाई, आज बहुत परेशान है। असलम शाह थके से अंदाज में अपने बेटे के करीब होते बैठे। क्यों, क्या हुआ? ताया जान को जमाल फ़ोन को बंद करते पूरी तरह अपने बाप की तरफ मतवजा हुआ। बहुत बहुत कुछ हो चुका है, उनका आधे से ज़्यादा कारोबार बंद हो गया। वो बहुत परेशान। असलम अब खुल कर जमाल से सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए सैसी सी नज़र डालते खामोश हुए। आप सोचिए, मैं ताया जान से बात करता हूँ, कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। जमाल अपनी जगह से उठे अपने बाप को रूम की तरफ जाने को बोलते खुद सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता ताकि फैसल शाह से बात कर सके। उसका मतलब ताया जान ने पी रखी है। जमाल जो फैसल शाह के रूम में दाखिल हुआ था, उनको अपनी दिल में बैठे देख सोते दिल में बड़बड़ाया, जमाल ये सही मौका है, इनसे पूछ आहर इनकी अकराम खान से क्या दुश्मनी है, या फिर उस रात ये पैसे लेकर क्यों गए थे? जमाल के दिल ने जैसे उसको उकसाया। वो अनजान था आने वाले पलों से कि आज की रात उस पर क़यामत की तरह गिरने वाली है। वो अपने ख्याल से होशियार बनते आगे बढ़ा था। वो बेखबर था कि ऊपर वाले रब ने यही रात सब कुछ हजा करने के लिए तय कर रखी थी। क्या दारजान आप अकेले अकेले बैठे मज़े ले रहे हैं? हमें भी अपने साथ शामिल कर लेते। जमाल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए फैसल शाह के सामने वाले सोफे पर दस्त से बैठे गिलास उठाते बोतल से वाइन डाल सामने रख गया। तुम हमें घर पर नजर आओगे तो ही शामिल करेंगे। फैसल शाह का चेहरा जमाल को देखा, हल्के से मुस्कुराए। वो भी सैसी सा मुस्कुराहट पेश करके, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? जमाल सोफे की टेक छोड़ थोड़ा सा आगे होते गिलास के किनारे पर उंगली चलाता दरियाफ्त कर गया, परेशान तो होना बनता है। आह मेरा 15 साल का बिजनेस 2 मिनट में ज़मीन पर गिर गया। वो कारोबार से मुझे सुकून मिलता था, जहाँ पर मेरे लातदार काम होते थे, वो ख़त्म हो गया। फैसल शाह को जैसे एक बार फिर से अपना दर्द याद आया था। वो गुस्से से चबाते गिलास मुंह से लगा के, कौन सा कारोबार? जमाल उलझा था, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आया था कि फैसल शाह किस बारे में बात कर रहे थे। तो मेरी छोड़, मुझे ये बताओ, अभी भी दिल किया बुरहान शाह की बीवी के लिए? फैसल शाह जिसको अचानक से फार्म हाउस वाला सीन याद आया था, जब ये लोग खुद को कुछ सामान देने गए थे, तब फैसल शाह ने घर से निकलते लॉन में खड़े जमाल और आयत की बात सुन ली थी। आपके बुझ से जमाल को हैरान कौन किया? उसका चेहरा हैरानगी से बड़े साकत हुआ। बुरहान, आयत को क्या हुआ है? अकराम ने अब के बुरहान को गिरबान से पकड़ा था। वो अच्छे से बुरहान से उड़ती बदबू सूंघता, सबसे सपाट है, उसे कुछ नहीं हो सकता। वो मेरी सांसों में जीती है। बुरहान जो अपने ख्यालों में उलझा हुआ था, नीली आंखों से आंसू निकाल बड़बड़ाया। जैसे तभी डॉक्टर रूम से बाहर आया था। आयत को होश आके बुरहान तेजी से डॉक्टर की तरफ लपका। मिस्टर बुरहान, क्या आपकी वाइफ पहले भी कभी ऐसे हुई है? मेरा मतलब कि उससे पहले भी कभी वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हुई है? नर्वस ब्रेकडाउन? बुरहान की हालत गैर हुई, जबकि सांस मुश्किल से ही वो ले पाया था। नहीं, इससे पहले कभी भी नहीं। बुरहान सागर साल तेज़ी से घबराहट से बड़ी आवाज़ में गोया हुआ। अकराम जो शाक तो हो चुके थे, लड़खड़ाते खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लिया। आई आर यू श्योर? डॉक्टर थोड़ा सा उलझा था। डॉक्टर, उससे पहले बुरहान को जवाब देता अकराम डॉक्टर के करीब होते हुस्क गले से थूक निकल के बुरहान ने अब के अकराम को देखा था।
میری بیٹی اس سے پہلے بھی ایک بار نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو چکی ہے۔ اکرام، جن کی آنکھیں نم سی ہو چکی تھی، نم بڑی آواز میں مشکل سے بول پائے تھے۔ برہان ساکت سا حیران ہوتے اکرام کو دیکھ کے، کب وہ ہوئی تھی؟ آپ بتا سکتے ہیں کتنی دیر پہلے کی بات ہے یہ؟ ڈاکٹر نے اب کے فوراً سے اکرام سے سوال دار 8 سال پہلے میری بیٹی چھوٹی عمر میں ہی اس کا شکار ہو چکی تھی۔ اکرام درد سے بولتے، آنکھوں میں بڑے آنسو پیتے کرب سے بولے۔ برہان کی حیرت سے آنکھیں بڑی ہوئی جبکہ وہ بے یقینی سے اکرام کو دیکھ گیا۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کو ہوا کیا ہے؟ اکرام آپ کے ڈاکٹر کو بازو سے پکڑے پریشانی سے استفسار کر گئے۔ دیکھیے ان کو شاک لگا ہے، ابھی فی الحال ان کو آپ کی دعائیں چاہیے۔ ڈاکٹر نے اکرام کو آرام سے بولے۔ برہان کو ایک نظر دے کر قدم واپس سے روم کی طرف بڑھائے۔ کیسا شاک لگا ہے؟ اکرام نے آپ کے سپاٹ ہوتے برہان کو دیکھا، جو صدمے کی حالت میں خود کی حالت پر خود کی حرکت پر خود کو کوس رہا تھا۔ شاہ، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں؟ آپ کے اکرام نے برہان کو جھنجھوڑتے خود کے سامنے کیا۔ تم نے شراب کیسے پی؟ اپنی حالت دیکھو، کیا لا گئے ہو؟ کیا یہ دن دکھانے کے لیے تم نے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا؟ اکرام تعصب سے بولے۔ برہان کو ایک دم سے چھوڑ کے، کیا کیا تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ ویسے کیسے شاک ہوگی؟ جانتے ہو نا وہ ایک قرآن حافظہ ہے، پھر کیسے شراب پی کر تم اس کے قریب گئے؟ اکرام نے غصے سے دانت چباتے برہان کو دیکھا۔ تم نے اتنی بڑی غلطی کیسے کی؟ اکرام پوری طرح الجھ چکے تھے۔ برہان کی آنکھیں بڑی تھیں جبکہ وہ مجرموں کی طرح اکرام کے قدموں میں بیٹھا۔ میں برہان کی زبان بے شاید الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ کیا بولے۔ تمہارے اور آیت کے درمیان سب کچھ ٹھیک بھی ہے؟ اکرام کو جانے کی شک ہوا تھا۔ وہ فکر سے آپ کے برہان کو دیکھ گئے۔ آیت تمہارے ساتھ خوش بھی ہے؟ میں کیسا باپ ہوں؟ اپنی بیٹی کو ایک بار بھی پوچھا نہیں۔ اکرام کو خود پر غصہ آیا کہ انہوں نے آیت کی خبر کیوں نہیں رکھی۔ اس کو کچھ ہونے نہیں دوں گا، وہ میری سانسوں کے ساتھ دھڑکتی ہے۔ برہان بالکل بھی کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ماموں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جو غلطی؟ کیا ٹھیک کرو گے؟ اکرام برہان کا جنون دیکھ آپ کے سنجیدگی سے بولتے دریافت کر گئے۔ برہان، جب میں نے تمہاری شادی آیت سے کی تھی، میں تب تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا مگر مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ آج لگتا ہے سہان ٹھیک کہتا تھا کہ مجھے تمہیں تبھی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ بھائی تمہارے ساتھ خوش ہے یا نہیں ہے؟ مجھے صرف میرے اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں چاہیے۔ اکرام کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ برہان کا دل جیسے بیٹھا۔ ماموں، میں بہت چاہتا ہوں اس کو۔ برہان کی نیلی آنکھیں درد سے بھیگی۔ شاہ، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ کیا تم آیت کے ساتھ خوش ہو؟ کیا میری بیٹی تمہارے ساتھ خوش ہے؟ اکرام نے برہان کی بات کو اگنور کر دھیمے سے اب برہان کو دیکھتے پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں اس کے ساتھ، میری زندگی مکمل سی لگتی ہے۔ برہان نے تیزی سے بہتے آنسوں سے اکرام کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے گویا ہوا۔ اور آیت؟ اکرام کا سوال وہیں کھڑا ہوتے جواب کا منتظر بنا۔ برہان کے الفاظ جیسے ختم ہوئے تھے۔ کتنے بال، کتنی اذیتیں یاد آئی تھی۔ کیا وہ ہوش تھی؟ برہان کے دل نے بھی جیسے سوال کھڑا کیا۔ وہ جواب مل گیا۔ اکرام نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ شاہ، جو میں تمہیں کہنے جا رہا ہوں وہ دھیان سے سننا۔ اکرام نے تمہید بندتے اب کی آنکھوں کی نمی صاحب کی بہانے لال سوجی نیلی آنکھیں اکرام کے چہرے پر ٹکائی۔ 8 سال پہلے کا وقت یاد ہی ہوگا تمہیں، جس دن تم لوگوں نے واپس جانا تھا۔ اکرام نے سرد سانس کو بڑھتے خشک لبوں سے بات کا آغاز کیا۔ تمہاری اور آیت کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی تھی، شاید تمہیں یاد ہو۔ اکرام جو کچھ باتیں جانتے تھے برہان کو یاد دہانی کرواتے درد سے آنکھیں موندی۔ برہان نے بھی ذہن پر زور ڈالنا چاہا۔ میری حل سے ہمیں اب کے کاروبار پر ہی بات کرنی چاہیے۔ جمال کو فیصل شاہ کا ایسے موضوع آیت کی طرف لے جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ بھی کاروبار کا حصہ سمجھ۔ مجھے بتاؤ، دل کھول کر بتاؤ، کیا وہ لڑکی تمہارے دل اور ذہن پر اتنی سوار ہو چکی تم اس کے بنا اس دنیا میں رہنا بھی پسند نہیں کرو گے؟ فیصل شاہ نشے کی حالت میں بہکتے انداز میں جمال سے پوچھ اس کو غور سے دیکھنے پر مجبور کر گئے۔ ایسے کیا گو رہے ہو؟ فیصل شاہ کے لڑکھڑاتے اپنی جگہ سے مشکل سے اٹھتے جمال کے ساتھ بیٹھے۔ وہ سے راز اس دل میں بند ہے، تم نہیں جانتے ماضی کے کتنے ہی سفاک ورقوں پر میرا نام گڑا ہے۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، تو اپنی خواہش مجھ سے بیان کرو۔
جیسے آج تک بچپن سے تمہاری ہر خواہش پوری کی، ویسے یہ بھی چٹکیوں سے پوری کر دوں۔ برہان شاہ کو بھی سبق سکھانے کا مجھے موقع مل جائے۔ فیصل شاہ نشے میں بھی اپنے غیظ سوچ سے باز نہ آ سکا۔ کیا کر سکتے ہیں میرے لیے؟ جمال فیصل شاہ کو دیکھ الجھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے تایا کی کیا طاقت ہے جو وہ اتنا اکڑ کر بول رہے ہیں۔ ایک بار مجھ سے کہو کہ تمہیں وہ لڑکی چاہیے، میں اس کو ہمیشہ کے تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا۔ فیصل شاہ کی آواز بلند ہوئی تو جمال نے بم مسکرایا، دیکھا کیا وہ چاہیے تمہیں؟ فیصل شاہ نے تھوڑے رازدارانہ انداز میں جمال کو دیکھا۔ ہاں چاہیے مجھے، کیسے لا کر دے سکتے ہیں آپ؟ جمال نے فیصل شاہ کو دیکھنے کے لیے تھوڑے دھیمے سے لہجے میں کہا، میں اس کو وہاں سے اٹھا لاؤں گا، اپنے شہزادے کی خوشی پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا۔ جتنے دن تم چاہو گے وہ تمہاری قید میں قید رہے گی۔ جب تک تمہارا دل بڑھ نہیں جائے گا تب تک اس کو کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا۔ فیصل شاہ جمال کے تقریباً اوپر چڑھتے رازداری سے کان کے پاس ہوتے بولے۔ جمال نے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی جبکہ غصے کو کنٹرول کرتے ایک دم سے اٹھا، مجھے وہ ایسے نہیں چاہیے، پورے حق سے اس کو فتح کرنا چاہتا ہوں، اس کو پوری عزت کے ساتھ لانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پاک روح ہے، اس کی دنیا میں قید ہونا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے کیا ممکن ہے؟ جمال غصے سے بھڑکتے داڑتے استفسار کر یہ ہاں کیا ہو گیا ہے میرے لال؟ فیصل شاہ اس کی بات سن کہہ کے لگاتے جیسے مذاق اڑا گیا، بہت گہرا عشق وشق کر بیٹھے ہو کیا؟ وہ کبھی بھی چھینے بنا ملنے والی نہیں۔ برہان شاہ کی وہ کوئی منگ نہیں، بیوی ہے، وہ بھی جنونی سا ہے، اس کے لیے وہ سب کے خلاف کھڑا ہو چلا تھا کہ اگر اس کو وہ نہ ملی تو وہ سب کچھ برباد کر لے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تم لوگوں کو اتنا گہرا عشق کیسے ہو جاتا ہے؟ فیصل شاہ نشے کی حالت میں آنکھوں کو جمال کے چہرے پر گاڑے کہہ گیا، یہ لڑکی کھیلنے کے لیے ہوتی ہے، اپنی ضرورت پوری کر اور بھول جاؤ کہ وہ کبھی تمہارے دل میں سوار ہوتی۔ بس کرے تایا جان، مجھے آپ کی یہ باتیں ہرگز نہیں سننی۔ اگر آپ کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو اتنا گھٹیا بھی نہ بولے۔ جمال ضبط کی انتہا کو پہنچا جبکہ چباتے فیصل شاہ کی بات کاٹ گویا ہوا۔ چلو تم کہتے تو ایسی بات واپس سے نہیں کرتا، مگر مجھے تم خود بتاؤ وہ تمہیں کیسے مل جائے گی؟ برہان اس کا محافظ اس کے پاس موجود رہتا ہے، تم تڑپتے رہ جاؤ گے لیکن کبھی بھی چھینے بنا وہ تمہاری نہیں ہو سکے گی۔ آپ تو ایسے چھیننے اور استعمال کی باتیں کر جیسے بہت سی لڑکیاں زندگی میں آئی اور گئی۔ جمال دان پیس سے فیصل شاہ کو دیکھ گور گیا۔ تم لڑکیوں کی بات کرتے ہو جس کے لیے تم فدا ہو، ایک زمانہ تھا جب ہماری ہی گود میں کھیلتی تھی۔ جیسی بھی ایک بات تو ہے کہ اس لڑکی میں کچھ تو خاص ہے کہ بندہ خود ہی اس کی طرف کھینچتا چلا جائے۔ فیصل شاہ نے غیظ زبان سے بولتے آیت کا چہرہ یاد کیا تھا، اس کی ڈمپلوں سے بڑھتی مسکان یاد آتے مسکرایا، جبکہ جمال جو کھڑا سن رہا تھا ان کے انداز کو دیکھ سا کر سلجھا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تم تو لندن چلے گئے لیکن وہ کالی رات میری آیت کی زندگی برباد کر گئی۔ وہ کالی رات شاہ ہاؤس میری آیت کے اوپر قیامت گرا گیا۔ اکرام کی آنکھیں کرب سے خود بخود ہی بڑھتی۔ برہان جو اکرام کے پیروں میں گھٹنوں پر ہاتھ کے اکرام کو دیکھ رہا تھا، الجھے انداز میں اکرام کو غور سے دیکھا۔ برہان کو جانے کہ کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس طرح سب لوگ تم لوگوں کو سیاحت کرنے ایئرپورٹ کے لیے لاہور نکل گئے۔ آیت نے شبانہ کے ساتھ ایئرپورٹ تک جانا تھا لیکن جانے ایسا کیا تم دونوں کے درمیان ہوا کہ وہ نہیں گئی؟ مجھے بھی علم نہیں ہو سکا کہ آیت شاہ ہاؤس میں اکیلی ہے۔ شاہ ہاؤس میں اسما آپا اور حول موجود تھی۔ آیت وہیں رک گئی۔ برہان کو جیسے آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آنا شروع ہوا تھا۔ میرا خیال تھا میری بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ہی گئی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ شاہ ہاؤس میں بند رہی، کوئی نہیں جانتا تھا آیت کہاں ہے۔ جب اتفاق سے تمہاری خالہ کو کال کی تہجد کے ٹائم پر تو انہوں نے آیت کا مجھ سے پوچھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ آیت تو آپ کے ساتھ ابھی میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے بتایا آیت نے ضد کی وہ ایئرپورٹ نہیں جائے گی۔ تبھی میں سمجھ گیا کہ آیت شبانہ کے ساتھ نہیں بلکہ شاہ ہاؤس میں اپنی خالہ کے پاس ہے۔ میں بھاگا شاہ ہاؤس کی طرف لپکا کہ میری بیٹی اکیلی ہے، چونکہ آیت نے کچھ دنوں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ شاہ ہاؤس جانا نہیں چاہتی۔ جانے کیوں؟ میرا دل گھبرایا، میں تبھی وہاں بھاگا۔ میں صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، وہ ڈر گئی ہوگی، جانے وہ کتنا روئی ہوگی کہ اس کے ماں باپ اس کے پاس نہیں ہیں۔
میں دل میں یہی سوچ رہا تھا، کرام کی گھبراہٹ سے آواز مزید تیز ہوئی، چونکہ وہ ویسے کوئی انداز میں بولے تھے جیسے وہ ابھی بھی وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ طاہر جان، آپ کیا بول رہے ہیں؟ جمال، جو الجھ چکا تھا، تیزی سے فیصل شاہ کے قریب ہوتے بیٹھا۔ وہی جو تم سمجھ نہیں رہے، جب یہ بچی تھی نا، مجھے بھی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ فیصل شاہ نے اپنے جمال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے رازداری سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جمال ساکت سے آنکھیں پھیلائے فیصل شاہ کو دے گیا۔ میں ہر پل کوشش کرتا کہ کبھی یہ لڑکی میرے ہاتھ میں آ جائے تاکہ اپنی ہوس کو پوری کر سکوں، اور ایک دن وہ موقع مجھے مل گیا۔ فیصل شاہ نشے کی حالت میں آنکھیں جھپکائے بڑبڑاتے جمال کو سن کر گیا۔ برہان کے دل کی رفتار تیز ہوئی تھی، وہ گھبرایا سا اکرام کے چہرے کو دیکھ ڈرا، جانے وہ کیا کہنے والے تھے۔ کتنے ہی برے خیال دل میں اٹھے، بہت سے اندر اٹھنے والے خیالوں کی نفی کرنا شروع ہوا۔ نہ ماموں، تو آیت آپ کو مل گئی، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ برہان کا دل بے چین سا ہوا۔ وہ گھبراہٹ سے بڑے لہجے میں اکرام کو ہلا گیا، جو خاموشی سے آنسو پینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملی مجھے میری بیٹی، لیکن شاہ ہاؤس کے اندر نہیں، باہر۔ شاہ، اس رات میری بیٹی پر قیامت گر گئی، اس کا سب کچھ چھن گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ تایا، آپ نے کیا کیا؟ جمال کی آواز غصے سے بلند ہوئی تھی، جبکہ وہ فیصل شاہ کو کندھے سے پکڑے زوروں سے ہلایا تاکہ وہ آنکھیں بند نہ کر سکے۔ یا کیا مطلب ہے؟ برہان کی زبان مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ برہان کو لگا تھا جیسے اس کا دل بیٹھ جائے گا، اس کی سانسیں تیز ہوئی تھی، گھبراہٹ کے سائے چہرے پر لہرائے۔ ماموں، کیا ہوا؟ برہان کا چہرہ سفید رنگ کی طرح سرد پڑا تھا، جبکہ چیخنے والے انداز میں دھڑتے مضبوطی سے اکرام کو پکڑے جھنجھوڑا۔ شاہ، کسی نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ اکرام سے آگے مزید بولا نہ گیا، تبھی آسمان پر ایک دم سے بجلی گرجی تھی اور طوفان کی طرح تیز بارش شروع ہوئی۔ برہان، جو اکرام کے قدموں میں بیٹھا تھا، اس کی زمین جیسے پوری طرح ہل گئی۔ وہ صدمے سے شاک ہوا، جبکہ اس کی نیلی آنکھیں بے یقینی سے خود میں بہی۔ میں نے 8 سال پہلے اس خوبصورت پھول کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ فیصل شاہ کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، جمال لڑکھڑاتے گرنے کو ہوا، جبکہ وہ شاکٹ میں گیا۔ وہ رات میری بیٹی پر قیامت گرا گئی۔ اکرام، جو آنسو روک دینا چاہتے تھے، درد سے بہتے برہان پر درد عیا کر کے، میں جانتا ہوں شاہ، میں نے اپنی بیٹی کو کیسے اس درد سے نکالا تھا۔ وہ کتنی تکلیف میں چلی گئی۔ 6 ماہ میری بیٹی اس صدمے سے باہر نہیں آ سکی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اس دنیا سے چھپا لینا چاہتا تھا۔ اکرام نے تکلیف سے بڑے لمحے یاد کرتے کرب سے گویا ہوا۔ برہان، جو صدمے کی حالت میں ویسے ہی ساکت ہوا تھا، اب کی نیلی آنکھوں کو درد سے اٹھاتے بے یقینی سے اکرام کو دیکھا۔ یہ جو جھوٹ ہے، برہان کا دل یہ جیسے ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہی سچ ہے شاہ، اکرام کو اس کا یہ انداز جیسے تکلیف دے گیا تھا۔ ڈاکٹر اکرام ڈاکٹر کو دیکھ تیزی سے آنکھیں صاف کرتے ان کی طرف لبکا، جھوٹ ہے، بولیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جمال، جو سون ہو چکا تھا، ایک دم سے ہوش میں آتے بے یقینی سے سامنے دیکھا، جبکہ تبھی وہ غصے سے اب کی بار گربان سے پکڑ گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے ایسی بکواس کرنے کی؟ جھوٹ تھا یہ سب، بولی اپنے منہ سے۔ جمال کا غصہ پوری طرح اس کے اوپر سوار ہوا، وہ اپنی پوری طاقت لگائے فیصل شاہ کا گلا دبا گیا۔ جمال، اس سے پہلے فیصل شاہ کے ساتھ وہ مزید کچھ برا کرتا۔ اسلم شاہ بھاگتے اس کو مضبوطی سے پکڑتے فیصل شاہ کا مشکل سے گلا چھڑوا گئے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اسلم شاہ داڑے تھے، جبکہ فیصل شاہ کانسنے لگے۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں میں، آج اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسی؟ اتنا بڑا گناہ کرنے کی ایک بار بھی اس نے نہیں سوچا۔ جمال کی آنکھوں کے سامنے آیت کا معصوم چہرہ ٹکا تھا، وہ درد سے بولتے جنونی سا فیصل شاہ کی طرف پھر سے بڑھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے فیصل شاہ کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ بس کرو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ دفعہ ہو چل یہاں سے۔ جمال، جو فیصل شاہ کی طرف بڑھا تھا، اسلم شاہ نے آگے آتے جمال کو دھکا دیتے دور کیا۔ پاپا، آپ میرے راستے مما آئیے۔ جمال ضبط کرتے چباتے گویا ہوا، تمہاری ہمت بھی کیسی ہے میرے اور میرے لال کے درمیان آنے کی؟ دور رہو ہم سے۔
اسلم شاہ جو ابھی جمال کو مزید کچھ کہنے والے تھے، اچانک سے فیصل شاہ کے ایسے بولنے پر اسلم شاہ ساکت ہوتے اپنے بھائی کو دیکھ گیا۔ جانتا ہوں میرے لال تجھے ابھی مجھ پر غصہ بڑا آیا، لیکن اس بات کو 8 سال گزر کے بھول جاؤ کہ کچھ ہوا تھا۔ ابھی وہ صرف تمہارا اپنی کٹیا زبان کو لگام ڈالو۔ فیصل شاہ جمال شاہ گلاس اٹھاتے فیصل شاہ کی طرف پھینک گیا۔ وہ مشکل سے بچا تھا جب کہ جلدی سے زبان کو بریک لگایا، مبادہ کہیں وہ اس کو ختم ہی نہ کر دے۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے تم سے۔ جمال کی آنکھیں درد سے بڑھتے لال ہیں، شرم آ رہی ہے مجھے کہ تم میرے تائے ہو، تم انسان کہنے کے بھی لائق نہیں ہو۔ جمال کا دل جیسے ختم ہوا، وہ درد سے بولتے وہیں نیچے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا، نہیں تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے کیونکہ تم میرا خون ہو، تم میرے بیٹے ہو۔ فیصل شاہ ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر سے جمال کے قریب آتے بیٹھا۔ میں معافی مانگ لوں گا، تمہارے لیے سب کچھ کر دوں گا، کبھی یہ نہیں بولنا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، تم میری جان ہو، میری جان تم میں بستی ہے، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرا خون ہو۔ جمال جو بھی آیت کا درد برداشت نہیں کر پا رہا تھا، ایک اور ساتھ سن کرب سے پیچھے کھڑے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کو کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں میری طرف دیکھو، میں ہی تمہارا باپ ہوں، جانتے ہو تمہاری ماں جنت کوٹھے کی شہزادی تھی۔ جمال اٹھو یہاں سے، اسلم شاہ گھبرائے سے جمال کو بازو سے پکڑے روم سے لے جانے کی کوشش کر گئے۔ اسلم شاہ چھوڑو میرے بیٹے کو، یہ تم نے پرورش کی ہے، وہ آج اپنے باپ سے نفرت کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اگر میرا بیٹا مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ فیصل شاہ کے الفاظ جیسے جمال کی زمین پوری طرح چھین گئے۔ وہ لڑکھڑایا تھا جبکہ گرنے سے بچنے کے لیے دیوار پر مضبوطی سے ہاتھ رکھا۔ بھائی صاحب خدا کا واسطہ ہے مت بولیے ایسے، آپ آرام کریں۔ اسلم شاہ جس کو ڈر لگا تھا گھبراتے تیزی سے بولتے فیصل شاہ کو صوفے پر ڈالے جمال کی طرف بڑھے۔ تم چلو میرے ساتھ۔ اسلم شاہ نے تیزی سے جمال کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ اس کو لیتے روم سے نکلے۔ جاؤ آرام کرو، کہا تھا تمہارے تایا نے بہت پی رکھی ہے، میں کس کا بیٹا ہوں؟ جمال جس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی اسلم شاہ کے سامنے ہوتے گھبراتے پوچھا تم میرے بیٹے ہو؟ اور وہ ایسے ہی نشے میں بول گئے پاگل۔ اسلم شاہ کا دل جیسے خوف میں گھبرایا، وہ بتاتے ساتھ ہی جمال کو خود کے ساتھ لگا کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ جمال حقیقت جانے۔ جھوٹ مت بولی، جنت کوٹھا کہاں انہوں نے؟ میری ماں کہاں ہے؟ جمال ایک دم سے اسلم سے دور ہوا تھا جبکہ درد سے بے یقینی سے اسلم شاہ کو دیکھا۔ اسلم شاہ کا بھی جیسے دل بیٹھا تھا۔ جمال میں جھوٹ کیوں کہوں گا؟ اسلم شاہ نے مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ یہاں سب جھوٹ ہے، صرف جھوٹ۔ جمال کا دماغ جیسے پھٹنے کو ہوا، وہ درد سے اسلم شاہ کو دیکھ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے باہر کی طرف نکلا۔ جمال میری بات سنو بیٹا، میں سچ بول رہا ہوں، تم میرے بیٹے ہو۔ اسلم شاہ جمال کے پیچھے لپکے تھے جبکہ جمال زنگ سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اسلم شاہ ہی گھر کی دہلیز پر گرے۔ یہ کیا کیا بھائی آپ نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا؟ کیا اس دن کے لیے آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا؟ اسلم شاہ کا جیسے سب کچھ چھین چکا تھا۔ آسمان پر بجلی گرجتے آندھی کی طرح طوفان بارش کا شور اٹھا تھا۔ فرحان مرتے قدموں سے ہسپتال سے نکلتے گاڑی میں سوار ہوئے بے لگام گھوڑے طرح اس بارش کا ایک طوفانی منظر نظر آیا۔ اس کا دماغ جیسے سوچوں میں کھویا۔ اکرام کی باتیں مسلسل اس کو جگڑے ہوئے تھی، وہ تکلیف کے لمحات سے جیسے لڑنا شروع ہوا۔ اس کی آنکھیں لال سوجی بارش کی طرح بہتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ اندھا دھند گاڑی کو تیز سپیڈ سے بھگاتا ہی جا رہا تھا۔ وہ ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ آج اس کا سب کچھ جیسے کھو گیا تھا۔ اس کی زمین پوری طرح ہل چکی تھی۔ آیت کے نفرت بڑے لہجے ایک پل کے لیے یاد آئے تھے۔ تبھی وہ ماضی کے وہ لمحے یاد کر گیا جس دن اس کی آخری بار آیت سے بات ہوئی تھی۔ ماضی